या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, ये नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। करूं तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सब तारीफ़ें अल्लाह जल्ल शानुहु वहदहु ला शरीक के लिए, जिसने अपनी कुदरत कामिला से इस कायनात को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इरफान की खातिर पैदा फरमाया। बेशुमार दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की खातिर, जिनकी ज़ात अक़दस इस कायनात की तख्लीक का बायस बनी। अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप अज़ीम अखलाक के मर्तबे पर फायज़ हैं। फिर परवरदिगार आलम ने ये भी इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह जल्ल शानुहु की किताब ला रैब की ये दोनों मुक़द्दस आयात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इनमें अल्लाह जल्ल शानुहु हमें ये हिदायत फरमा रहा है कि हमें अपनी ज़िंदगी अगर बेहतरीन तरीके पर गुजारनी है तो उसका सिर्फ़ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि हम मोहम्मद अरबी के तरीके पर चलें सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। कोई रास्ता, कोई तरीका दूसरा ऐसा नहीं है जो इस कदर बेहतरीन हो, जो इस कदर कामयाबी की ज़मानत देता हो। दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ जिस तरीके के अंदर मौजूद हों, वो तरीका सिर्फ़ और सिर्फ़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। रबीउल अव्वल के मुबारक अय्याम चल रहे हैं, हर तरफ खुशियाँ भी हैं, बहारें भी हैं, सरकार के ज़िक्र की महफ़िलें भी हैं। सच्ची बात तो ये है कि इन दिनों में एक रौनक लगी हुई है, एक बहार है जो सरकार के ज़िक्र की आई हुई है। तबीयत पूरी तरह जोश और जोबन पर है, दिल खिले हुए हैं। यही दिल करता है कि बंदा हर वक्त हुजूर ही का ज़िक्र करता रहे। लेकिन मामला ये है कि जहाँ हम सरकार की अज़मतों को बयान करते हैं, जहाँ हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को बयान करते हैं, वहाँ हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ध्यान नहीं देते। सिर्फ़ एक पहलू में तो हम ठीक हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत भी बेपनाह करते हैं, अल्लाह का शुक्र है।
اور اس محبت کا اظہار بھی کھل کے کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنے والا جو کام تھا وہاں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، میلاد تک رہتے ہیں، ارشاد تک نہیں جاتے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد تو مناتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم کے ارشاد کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میلاد منانا یہ ہماری خوشی ہے، یہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال خوشی اور آپ کو ہم سے جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ہم آپ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، اپنی زندگیاں اس طریقے کے مطابق گزاریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت ہمیں اطاعت کی منزل تک لے جانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کرتے ہیں یہ ہمیں حضور کی اطاعت تک لے کے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جتنا ہم حضور سے محبت کریں گے اتنا ہی ہم حضور کی فرما برداری میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کا مقصد یہی ہے کہ ہم نبی اکرم کی غلامی میں آگے بڑھتے چلے جائیں، ہم نبی اکرم کی فرما برداری میں آگے بڑھتے چلے جائیں، حضور کے ارشاد کو مان کر زندگی گزاریں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ یہ اللہ کا بھی مطلوب ہے، محمد عربی کا بھی مقصود ہے۔ چاہت یہ ہے کہ طریقہ اختیار کیا جائے وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور طریقے کو اختیار کرنے میں ہم سے کچھ کمیاں رہ رہی ہیں۔ خوشی کا اظہار کرنا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، دوسری بات ہی نہیں، وہ تو طے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہیں تک رک جانا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ نے قرآن میں عظیم اخلاق فرمایا ہے۔ کائنات کے سب سے بہترین اخلاق محمد عربی کے اخلاق ہیں۔ وہ طریقہ جو کامیابی کی ضمانت ہے صرف محمد عربی کا طریقہ ہے۔ جب یہ پتہ ہے ہمیں کہ بہترین راستہ حضور کا ہے، بہترین طریقہ حضور کا ہے، کامیابی کی ضمانت حضور کے راستے میں ہے، تو اب اس راستے پر چلنے میں ہمیں دشواری کیا ہے؟ اس راستے کو اپنانے میں ہمارے لیے مشکل کیا ہے؟ ایک بڑا عجب سا فکرہ ہوتا ہے، یہ جو بانگ پینے والے ہوتے ہیں نا، بانگ پینے والے جو خود کو ملنگ، درویش اور اس طرح کے الفاظ دیا کرتے ہیں، ان جاہل قسم کے لوگوں نے ایک جملہ بنا رکھا ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ جملہ انہوں نے بنایا تھا، ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی وہی جملہ استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی شریعت محمدی بڑی بریک ہے، شرع اتنی مشکل ہے کہ ایک قدم بندہ چل نہیں سکتا اس کے اوپر۔ یہ فکرہ کن کا ہے؟ جنہوں نے شریعت کے راستے پر کبھی چلنا ہی نہیں، انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں شرع تو اس پہ تو چلا ہی نہیں جا سکتا، شریعت تو بڑا مشکل راستہ ہے، ایک قدم بندہ چل نہیں سکتا۔ میں عرض کرتا ہوں یہ جملہ اگر آپ غور کریں تو محمد عربی کی توہین ہے یہ جملہ۔ کیسے؟ کیا سرکار دو عالم اپنی امت کو وہ مشکل راستہ دے کے گئے ہیں جس پہ چلنا ہی ممکن نہیں؟ حضور سید عالم اعلان فرما کے گئے، ان الدین یسر، میں جو دین تمہیں دے کے جا رہا ہوں بڑا ہی آسان دین ہے۔ قرآن نے یہ الفاظ جاری فرما دیے، لوگو اللہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے تمہارے لیے جو دین رکھا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔
اللہ کہے میں آسان دین دے رہا ہوں، محمد عربی کہے میرا دین آسان ہے، اور ایک بھنگ پینے والا بیٹھ کر کہے شرع پر تو چلا ہی نہیں جا سکتا، محمد عربی کا دین تو ہے ہی بڑا مشکل، تو پھر تو کسی اور کے دین پر جا کے رہ، ہم تو محمد کے نوکر ہیں، ہم تو اسی دین پہ چلیں گے جو ہمارے آقا ہمیں دے کے گئے ہوئے۔ راستہ یہ جملے اس طرح کے ان لوگوں نے بنائے ہیں، ان لوگوں نے۔ مجھے تو عام طور پر بعض لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں، میرا چونکہ معاملہ واسطہ رہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، بڑے لوگ مجھے مثالیں دیتے ہیں، فلاں حضرت صاحب فلاں بزرگ وہ بڑے اللہ کے ولی تھے پر نماز تو نہیں پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے والا ٹھیک ہے، اب یہ طریقہ دیکھیں، نماز بھی ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن فلاں جگہ بڑی اونچی گدی، بڑا اونچا درویش، نماز تو نہیں پڑھتا تھا۔ میں کہتا ہوں لاکھ ولایتیں کرامتیں شعبدہ بازیاں اس کی ہوں، جو محمد عربی کا نوکر نہیں، اس فقیر کی نظر میں شیطان تو ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کسی گدی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس نے اعلان کر دیا ہے کہ اس نے محمد کا راستہ چھوڑ کر ایک الگ راستے پر چلنا ہے، وہ پھر اور دین اپنائے، ہم محمد کے غلام ہیں، اسی دین پہ چلیں گے جو محمد عربی ہمیں دے کے گئے ہوئے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ کرامتیں شعبدہ بازیاں یہ کیا ہے؟ ہندو ہمارے مذہب پہ نہیں ہیں، کرامتیں تو وہ بھی دکھا لیتے ہیں، بڑے بڑے عجیب شعبدے تو وہ بھی کر کے دکھا دیتے ہیں۔ بیٹھا ہوا ہندو ہوا میں اڑنا شروع کر دے، ایسا ممکن ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہندو ہوا میں اڑ رہا ہے۔ عیسائیوں کے پاس بڑے بڑے وظیفے ہیں، بڑے بڑے اعمال ہیں، عملیات ہیں، پھونک مارے آپ کی بیماریاں تک ٹھیک ہو جائیں تو ولی مان لے ان کو۔ ظفروال میں کچھ مسلمانوں نے بیعت کی ہے ایک عیسائی کے ہاتھوں پر۔ میں کیا روؤں، کس کو سنائیں یہ درد دل کہ ہماری بیماری اور ہماری بھوک اتنی ہم پہ چڑھ گئی ہے کہ ہمیں بس وہی نظر آتا ہے، دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ راستہ یہ رونے کا دل کرتا ہے، رونے کا دل کرتا ہے، یار تو نہ ہوتا بیعت، تو نہ بنتا مرید، کیا تھا؟ ضروری تھا یہ اپنی ساری عقیدتیں محبتیں اٹھا کے ایک عیسائی کے قدموں میں رکھنا؟ کیوں؟ اس نے دم کیا تھا، شفا ہو گئی تھی، بیماری ختم ہو گئی تھی۔ یار پھر کمال ہے، حضور کے صحابہ تو بڑے بڑے بیمار رہے ہیں، بڑے بڑے بیمار رہے ہیں، صحابہ کے سامنے صحابہ کے حضور کے پاس لوگ آئے، وہ بھی صحابی تھے، اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مہربانی فرمائے، نظر نہیں آتا کچھ بھی، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، مگر دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا چہرہ تو دیکھ لوں ایک مرتبہ، آنکھ نہیں، نظر بھر کے آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، حضور مہربانی فرمائے آنکھیں مل جائیں۔ سرکار چاہتے تو دعائیں فرما سکتے تھے، لیکن آقا نے دعا نہیں فرمائی، فرمایا اچھا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا حضور مہربانی فرمائے، دعا فرمائے آنکھ مل جائے۔ فرمایا یوں کر، 2 نفل پڑھ، 2 نفل پڑھ، یہ دعا میں سکھاتا ہوں، اس دعا کو نفلوں کے بعد یہ دعا مانگ۔ صحابی پیچھے ہوا مسجد کے صحن میں، اندر کمرے میں یہ بیٹھے ہیں صحابہ اکرام، وہ مسجد کے صحن میں گیا، وہاں اس نے جا کے 2 نفل پڑھے، دعا پڑھی۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم اندر آیا، لگا کبھی نبینا تھا ہی نہیں۔ آنکھیں مل گئی نا، فوراً مل گئی، اسے تو مل گئی، جو باقی بیٹھے تھے دیکھ لیا نا انہوں نے کہ یوں فوراً بھی آنکھیں مل جاتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ حسان بن ثابت ساری زندگی نبینا بن کے کیوں بیٹھا رہا؟ جس کو نعت خوان رسول کہتے ہیں، اسے بھی تو پتا تھا آنکھ یوں لی جا سکتی ہے، کیوں نبینا بن کے بیٹھے رہے؟ حضور کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس نابینا ہو گئے، نئی دعائیں مانگی آنکھ لینے کے لیے،
فالج کے مریض ہو گئے، کئی بستروں پہ گر گئے، اٹھ نہیں سکے، چل نہیں سکے، مگر انہوں نے پھر شفائیں نہیں مانگی، دعائیں مانگی، پروردگارا ہم سے زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے نا، اس بیماری کو ان کوتاہیاں کا بدلہ بنا دے اور ہمیں آخرت میں سرخرو فرما دے۔ بیماریوں کا ہی مسئلہ رہ گیا ہے، ضرور تندرست ہونا ہے۔ بھوک کو بھی کبھی چکھ کے دیکھو، سرکار دو عالم کے پاس کون سا خزانہ نہیں تھا، اس کے باوجود بھوک برداشت کی ہے۔ غلام وہ ہیں آپ کے کہ ایک ایک بندہ پاکستان جتنا ملک خرید سکے، اتنے اتنے امیر ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف اتنی دولت کے مالک تھے کہ پاکستان خریدنا چاہیں اتنا ملک تو ان کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں تھا۔ جس کے غلام عثمان غنی کو تو جانتے ہی ہیں نا سارے، کتنے امیر۔ پھر حیرت نہیں ہوتی اس بات پہ کہ جس کے صحابہ اتنے امیر تھے وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھرتا رہا ہے بھوکا، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا رہا مہینہ مہینہ پورا۔ کیوں نہیں جلتا رہا چولہا؟ جس کے غلام اتنے امیر تھے اس کے گھر میں کھانے کو کیوں کچھ نہیں تھا؟ کیوں ایک کھجور تھی جس کو تھوڑا سا چکھ کے روزہ رکھ لیتے تھے، اسی کے بچے ہوئے حصے سے شام کو روزہ کھولا کرتے تھے۔ جس کے نوکروں کے پاس جائیدادیں دنیا کی تھی، سارا کچھ یار کھانا ہی تو نہیں ہوتا، سارا کچھ یہ خوراکیں صحتیں ہی تو نہیں ہوتی، کچھ صبر بھی چیز ہے، کچھ اللہ کی رضا بھی چیز ہے، کچھ اس کی بارگاہ میں تسلیم خم کرنا یہ بھی کوئی چیز ہے۔ بیماری سے شفا پانے کے لیے عیسائی کے ہاتھوں پر بیعت کر، یہ بیعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا تو نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور اب تو عیسائیت میں داخل ہو چکا ہے۔ کیا کر رستہ محمد عربی کا وہ ضروری ہے، طریقہ ضروری ہے، طریقہ نہیں ہے اپنے پاس محمد عربی کا، اور پھر آپ کہتے رہیں کہ میں سارا کچھ کرتا ہوں۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد کا میلاد ہندو بھی مناتے ہیں، ہندو سرکار دو عالم کے میلاد کی محفلیں سجائے بیٹھے ہیں۔ میلاد کیا میلاد کی محفل سجا لینا اور کام سارے محمد عربی کی مخالفت کے کرنا یہ کہاں جائز ہے یار؟ یہ کون سا طریقہ اختیار کر لیا ہے ہم نے؟ اخلاق سیکھنے ہوں گے، وہ طریقہ سیکھنا ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں میلاد ہم مناتے ہیں، ارشاد بھی ہم سناتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے ارشاد پر کنہوں نے چلنا ہے؟ وہ اور لوگوں کے لیے ہے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ مائیکل ہارٹ اپنی کتاب لکھتا ہے، انگریز کتاب لکھتا ہے، وہ 100 بندہ جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اثر رکھتا تھا اس کے حال لکھے اس نے، 100 بندہ۔ اس نے کہا یہ اس کتاب میں نے ان 100 بندوں کا حال لکھا ہے، پوری دنیا میں جتنا ان کا وزن تھا ان 100 بندوں کے علاوہ باقی دنیا ان کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کون تھا یہ لکھنے والا؟ عیسائی انگریز مائیکل ہارٹ۔ 100 بندے کا حال لکھا اس نے۔ اب اس نے لکھے سارے نام 100 بندے کے ABC کے حساب سے۔ جس کا نام الف سے شروع ہو، میں اردو میں سمجھا دیتا ہوں، الف سے اگر کسی کا نام اسلم اگر کسی کا نام ہے فرض کریں تو اسلم پہلے لکھا جائے گا، بکر کسی کا نام ہے تو وہ بعد میں آئے گا کیونکہ وہ بے سے شروع ہوتا ہے، اگر کسی کا نام پارس ہے تو وہ پے سے شروع ہوتا ہے بعد میں آئے گا۔ الف بے کی ترتیب سے اس نے سارے نام شروع کیے، لکھے 100 بندہ لکھنا تھا، اس میں درجوں کی بات نہ کرنا تھا، اس نے ترتیب کے ساتھ نام لکھے۔ ساری کتاب میں 100 بندہ ترتیب سے لکھا، لیکن اس کتاب میں سب سے پہلے، سب سے اوپر، سب سے اونچا جس کا نام لکھا وہ میم سے تھا، محمد۔ لوگوں نے کہا تو نے تو کتاب لکھی ہے الف بے کی ترتیب کے حساب سے، ABC کی ترتیب کے حساب سے، جو نام A سے شروع ہوتا ہے وہ پہلے ہونا چاہیے تھا، جو نام B سے شروع ہوتا ہے وہ بعد میں، یہ M سے شروع ہوتا ہے محمد، میم سے شروع ہوتا ہے محمد، یہ نام تو نے پہلے کیوں لکھ دیا ہے؟ اس نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ ساری دنیا ایک طرف، یہ محمد اکیلا ایک طرف۔ کون ہے یہ کہنے والا؟ یہ کون ہے؟ یہ انگریز ہے۔
قائد اعظم وکالت پاس کرنا چاہتا ہے، باہر کے ملک میں ڈھونڈ رہا ہے کس کالج میں داخلہ لوں، لندن میں پھر رہا ہے سڑکوں پر، میں نے وکالت پاس کرنی ہے کس کالج میں داخلہ لوں، پھرتے پھرتے مختلف کالج گئے، اندر جا کے دیکھا، باہر آ کے دیکھا، نہیں پسند آیا۔ ایک کالج کے گیٹ پر کچھ نام لکھے ہوئے تھے، وہ نام کن کے لکھے ہوئے تھے؟ لا گیورز، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو بڑے بڑے قانون دیے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے قانون دانوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ قائد اعظم نے ناموں کو دیکھا، کئی نام تھے گیٹ پر لکھے ہوئے، دنیا کے عظیم قانون دانوں کے۔ جب قائد اعظم نے ان قانون دانوں کے نام پڑھے نا، سب سے اوپر محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ کنہوں نے لکھا تھا؟ یہ انگریزوں نے، عیسائیوں نے لندن میں اپنے کالج کے دروازے پر دنیا کے بڑے قانون دانوں کا نام لکھا تو سب سے پہلے محمد عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ قائد اعظم نے کہا ہاں، جس کالج کو میرے محمد کے مقام کا پتہ ہے، میں اسی کالج میں وکالت کی تعلیم حاصل کروں۔ اس کالج میں داخلہ لیا۔ میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ کون ہیں انگریز؟ عیسائی، حضور کے دین پر تو نہیں، مگر محمد کی محبت تو وہ بھی رکھ رہے ہیں دل میں۔ ہندو پنڈت بیٹھ بیٹھ کے تقریریں سرکار کی شان میں کر رہے ہیں۔ یہ تقریریں کر لینا، محبت رکھ لینا۔ روپا کماری ہنری ہے، ہندو عورت ہے، اور وہ یہ کہتی ہے عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہو کر ایک بت شکن سے پیار کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہے میں ہندو ہوں، بتوں کی پجارن ہوں، محمد بتوں کو توڑتے ہیں مگر پھر بھی مجھے محمد سے پیار ہے۔ گرو نانک اپنے مذہب سکھ کا بانی ہے مگر نعتیں سرکار کی لکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ جاؤ لاہور میں میوزیم میں، عجائب گھر میں، شیشے کے اندر کتاب کھلی ہوئی ہے، جنم ساکھی۔ کس کی کتاب ہے یہ؟ گرو نانک کی، جو صفحہ انہوں نے عجائب گھر میں کھول کے رکھا ہوا ہے، اس کو شیشے کے اندر سے دیکھو، اس پر یہ شعر لکھا ہوا نظر آئے گا، لکھیا وچ کتاب دے اول ایک خدا، دوجا نور محمدی جس چانن کیتا آ۔ یار یہ کیا، باہر سے لوگ آئیں دین محمد کی ٹھنڈ دیکھ کر دین کو قبول کریں، اور اندر کا مسلمان اتنا بے غیرت ہو جائے کہ ان کے قدموں میں جا کے دل لوٹ جائے۔ یہ ہمارا مسلمان صرف اس لیے کہ اسے نماز پڑھنی مشکل لگ رہی ہے، اس بیچارے کو سجدہ دینے کی توفیق نہیں ہے، اتنی سی بات سے تنگ آ کے پریشان ہو گیا ہے۔ اس نے دعا مانگی ہے اللہ سے، آج شام کو مجھے 1000 روپیہ دے، نہیں دیا اس مالک کریم نے، تو اتنی سی بات پہ دل برداشتہ ہو کے مذہب تبدیل کرنے چلا گیا۔ لعنت ہے تیرے دین پر جو تو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا مذہب لے کے بیٹھا ہوا ہے تو؟ اللہ کو یوں مانا جاتا ہے؟ پوچھ اقبال سے کیا کہتا ہے وہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے پروردگارا مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ میں تجھ سے فریاد کروں اور تو میری دعا کو قبول نہ کرے۔ کمال، تو دعا کو قبول نہ کرے میں پھر اور مانگوں، تو پھر نہ قبول کرے میں مانگتا رہوں تو رد کرتا رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں سوز پیدا ہو جائے، میرے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے، میں تڑپ تڑپ کے تیری بارگاہ میں گر گر کے فریادیں کرتا رہوں اور تو مجھے نہ عطا کرے۔ جب مجھے یہ دولت مل جائے گی میں سمجھوں گا ساری دنیا کی دولت سے زیادہ میں امیر ہو گیا، کہ میں نہیں مجھے دے رہا پھر بھی میرا رب تو ہے، میرا مالک تو ہے، میں اس سے مانگتا تو ہوں۔ اور یہ ہے، میں کہتا ہوں مجھے اب اس سے کیا دلچسپی ہوگی کہ وہ بندہ جو عیسائیوں کے قدموں میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، جو بندہ ان کے جا کے مذہب میں بیعت کر رہا ہے، جو ہندوؤں کے تلوے چاٹ رہا ہے، وہ اگر آ کے میرے ساتھ میلاد کے جلوس میں شامل ہو بھی جائے مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں اس کو کس قدر کی نگاہ سے دیکھوں گا؟ کوئی قدر کی نگاہ ہمارے دل میں اس کے لیے نہیں ہے جو محمد عربی کا سچا نوکر نہیں۔ میرے والد صاحب نے کہا فلاں ولی اللہ ہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، میں نے کہا آپ کا ادب و احترام اپنے سر پر رکھتا ہوں میں، لیکن میں نوکر محمد عربی کا ہوں۔
میں اگر کسی ولی کو آپ کہتے بھی ہوں گے نا کہ ولی ہے، میری نظر میں ہرگز ولی نہیں ہے جو محمد کی شریعت کا پہرے دار بن کے نہیں کھڑا ہوا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ دین محمدی کو مذاق ہے؟ غوث اعظم تک کو معافی نہیں مل سکی نماز کی، تو کس کھیت کی مولی بن کے بیٹھا ہوا ہے؟ عملیات کے سر پہ، تعویذوں کے سر پہ تو بڑی دنیا جی لیتی، شعبدہ باز، عامل، جادوگر کیا نہیں کر لیتے، تو کیا ان سب کو ولی اللہ مان لیں؟ ہمیں ولی اللہ ماننے کے لیے پہلے دیکھنا ہے مخلص اندر سے محمد کے ساتھ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طریقہ، سرکار کا طریقہ۔ کل رات ایک مجلس میں، محفل میلاد میں تھا، اب حال سنانا چاہتا ہوں ہم کیا ہیں۔ میری مصیبت یہ ہے، میں تھوڑا سا چونکہ دنیا کو اور نظر سے دیکھتا ہوں تو پھر میرے لیے معاملات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا بتا رہے ہیں اور کیا سمجھا رہے ہیں اور لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ محفل میلاد ہے، بیٹھے ہیں، ایک بندے نے گفتگو میں کسی جگہ ابھی نہیں مارنا تھا نعرہ، اس نے مار دیا، غلطی اسے یہ ہو گئی، 1 منٹ بعد نعرہ لگاتا اچھا تھا، وہ 1 منٹ پہلے نعرہ لگا بیٹھا، ابھی میں جملہ بول رہا تھا ختم نہیں ہوا تھا، اس نے نعرہ لگا دیا۔ اتنی سی بات پہ ساتھ بیٹھے ایک درویش صورت انسان اس سے الجھ پڑے، کہا تجھے تمیز ہی نہیں مسجد میں بیٹھنے کی، اور 2 منٹ کے اندر اندر دونوں کھڑے ہو گئے تھے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے۔ کہاں بیٹھے تھے یہ؟ میلاد کی محفل میں، مسجد کے اندر۔ معاف کرنے کو کوئی بندہ تیار نہیں ہے کسی کو۔ اخلاق کہاں ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم کا حلیہ بیان کیا، آپ کی صورت بیان کی، ساتھ سیرت بھی بیان کی۔ ترمذی شریف میں حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کیا الفاظ دیے؟ کہتے ابیض مشرب، میرے محمد گورے رنگ کے تھے، سرخی جھلکتی تھی چہرے میں، چہرے کا حلیہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ حلیہ بیان کرتے ہوئے احدب الاشفار ادعج العینین، حضور کی آنکھیں سیاہ تھی، پلکیں لمبی تھی، حلیہ بیان ہو رہا ہے۔ کرتے کرتے حلیہ بیان کرتے کرتے اب سیرت کی طرف پلٹ کے آ گئے اور کہنے لگے اجود الناس کفا واشرحہم صدرا، میرے مصطفیٰ کا ہاتھ سخاوت کے لیے کھلا ہوا تھا، میرے سرکار کا سینہ وہ بالکل تنگ نہیں تھا، کھلا سینہ تھا سرکار کا۔ الینہم عریقا، مزاج بڑا ہی نرم تھا۔ اکرمہم عشرا، آپ کا سیرت، آپ کا طریقہ بڑا نیک تھا۔ من راہ بدیہتن ہابہ، اگر کوئی حضور کو اچانک دیکھ لیتا نا، دور سے نظر پڑتی، حضور کے چہرے پر نظر پڑتی، فوراً اس بندے پر آپ کا رعب طاری ہو جاتا، اسے لگتا بہت عظیم ہستی ہے، روب میں آ جاتا۔ لیکن جب قریب آتا، من خالتہ معرفتن حبہ، جب وہ حضور کے قریب آتا، بات کرتا، سرکار کی سنتا، تو اگلے لمحے ساری دنیا سے زیادہ حضور سے محبت کرنے لگ جاتا۔ طریقہ ہے، اور اس طریقے کا ایک میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم چلتے ہوئے آ رہے ہیں، طریقہ سیکھنا ہے ہمیں محمد عربی کا۔ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک شخص اونٹنی پہ بیٹھا ہوا آگے سے آیا، اونٹنی سے اترا، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ، فلاں بستی کے کچھ لوگ تھے، میں ان کو دین کی باتیں بتاتا تھا، وہ مسلمان ہو گئے، حضور میں نے ان سے وعدہ کیا ان اسلموا اتاہم الرزق رغدا، او اسلام قبول کر لو اللہ بڑی برکتیں دیتا ہے۔ میں ان سے کہتا تھا اللہ رزق کے خزانے کھول دے گا، خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ میں ان سے کہتا تھا یا رسول اللہ وہ مسلمان ہو گئے، اب مشکل یہ بنی ہے کہ قحط پڑ گیا ہے، ارد گرد سارے علاقوں میں قحط پڑ گیا ہے، اس قحط کی لپیٹ میں ان کا علاقہ بھی آیا ہے۔ میں ان سے وعدے کرتا تھا کہ اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو رزق کے خزانے ادھر آئیں گے، قحط پڑ گیا ہے اچانک سے، وہ پریشان ہیں، حضور مجھے ڈر لگتا ہے، پہلے وہ غریب تھے، مذہب میں داخل ہوئے، 4 دن آسانی دیکھی، پھر قحط کا شکار ہوئے، تنگ ہو کر پھر نہ پلٹ جائے۔
हुजूर मेहरबानी फरमाए कुछ उनके लिए खाने पीने का सामान भेज दें, हुजूर उनके लिए कुछ पैसा का इंतजाम कर दें ताकि उनको इस कहत के आलम में सहारा मिल जाए। सरकार ने हजरत अली की तरफ देखा सवालिया नजरों के साथ, और यह सवाल इसलिए था कि पिछले ही दिनों कोई खजाने में सामान आया हुआ था। हजरत अली को देखा, हजरत अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो सामान आया हुआ था हमने सारा ही गरीबों में बांट दिया हुआ है। मतलब यह कि अब कुछ पास नहीं, पास कुछ नहीं। अभी ये बातें हो रही थी, ज़ैद बिन सोहना एक यहूदी पास से गुजर रहा था, अचानक से वो करीब आया, आगे कहने लगा, मोहम्मद तूने मुझे वादा किया था कि तू मुझे खजूरें बेचेगा फलां बाग की, इतने दिनों के बाद। आपने फरमाया खजूरें बेचने का तो वादा किया था, ये नहीं कहा था फलां बाग की दूंगा, बाग का नाम नहीं लिया था मैंने। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं लिया था बाग का नाम, खजूरें देने की बात तो हुई थी ना। आपने फरमाया हाँ, लेकिन अभी वक्त नहीं हुआ। उसने कहा ये मुझसे पैसे लो, जब वक्त आएगा तो मैं आ जाऊंगा खजूरें लेने के लिए, अपनी खजूरें, पैसे बुक कर रहा है जैसे कहते हैं। उसने 80 दिनार सोना हुजूर की मुट्ठी में रख दिया। ये रख के ज़ैद चला गया। सरकारे दो आलम ने उसी वक्त वो जो बंदा था ऊँटनी पे आया हुआ, उसे पकड़ाए 80 दिनार सोने के, फरमाया दौड़ के जा उन गरीबों को जो नए नए मुसलमान हुए हैं कहीं परेशान ना हो जाए, जा उनकी मुट्ठी में 80 दिनार रख दे सोने के। वो लेके चला गया। अब चंद दिन गुजरे, वो वक्त आ गया जब सरकार ने खजूरें देने का वादा किया था। 4 दिन रहते थे वादे को। यहूदी ज़ैद एक दिन आया, देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, सारे लोग जन्नतुल बकी में किसी का जनाजा पढ़ के आ रहे हैं। दौड़ गया आगे। अभी 4 दिन मुकर्ररा तारीख को रहते थे। आगे गया, उसने जाकर सरकार की चादर को पकड़ा और झटका दिया, यूं करके खींचा, कहा अला तकदीनी हक्की, मेरे साथ वादा किया था, ला मेरी खजूरें, मुझे पहले ही पता था। अंदाजा देखो उसका, यहूदी का अंदाज देखें। मुझे इतनी जोर से चादर खींची कि यहां गर्दन मुबारक में निशान रगड़ के पड़ गए, और चादर खींच के उसने जमीन पे गिरा दी सरकार दो आलम। और साथ कहने लगा मैं पहले ही जानता था, अल्लाह की कसम मैं जानता था, फवल्लाहि मा अलिमतुकुम या बनी अब्दुल मुत्तलिब इल्ला लमुतलुन, मुझे पहले ही पता था तुम जो बनी अब्दुल मुत्तलिब हो ना, अब्दुल मुत्तलिब का जो खानदान हो, सारे एवं टाल मटोल ही करते हो, बहानेबाज लोग हो तुम। किसको कह रहा है? हुजूर सैयद आलम को कह रहा। कहाँ? अबू बकर भी पास है, उमर फारूक भी पास है, उस्मान गनी भी पास है, सहाबा के साथ जनाजा पढ़ के आए। और ज़ैद ने इतने सख्त अंदाज से, उमर फारूक पास खड़े थे, आगे बढ़ के ऐसे कंधे पे धक्का मारा, पीछे हट जा, या अदुव्वल्लाह अतक़ूलु लिरसूलिल्लाह मा अस्मा, वो तू अल्लाह के रसूल से इस अंदाज में बात कर रहा है? धक्का मारा। जो ही उसे धक्का मारा वो गिरा, उठा, कपड़े झाड़े, चला गया, नहीं रुका यहां पर। उसने देखा ना कि तेवर बदल गए हैं साथ वालों का, चला गया। हुजूर ने उमर फारूक से क्या फरमाया? फरमाया उमर, ये जो तूने किया है ना, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। ज्यादा बेहतर ये था तू मुझे कहता कि मोहम्मद आपने इससे वादा किया हुआ है तो खजूरें दें, उसे समझाता आराम से कि तकाजा यूं नहीं करते, तू इस तरह बात करता, ये तरीका जो तूने किया है, उसको धक्का दे के मारा है, ये काम ठीक नहीं किया। तुझे चाहिए था मुझे भी कहता कि हक अदा करें, और उसे भी कहता कि तकाजा नरमी से कर। तूने ये अंदाज ठीक नहीं किया। अब ऐसे कर, जा, जितनी खजूरों का सौदा तय हुआ था ना, उसके लिए वो खजूरें भी ले जा, और 2 मन खजूरें उसे ज्यादा देना। ये जो तूने उसके साथ ज्यादती की है, इसके बदले में 2 मन खजूरें उसे ज्यादा देना। अब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार का हुक्म था, उमर फारूक ने 2-4 बंदे साथ लिए, खजूरों के टोकरे उठाए, उसके घर चले गए। ज़ैद बिन सोना, ज़ैद आगे बैठा हुआ है, उमर फारूक गए, ये खजूरें हैं तुम्हारी, और ये 2 मन खजूरें इजाफी हैं,
اس نے کہا یہ 2 من کھجوریں کس لیے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے تجھ سے جو دھکا تجھے دیا تھا نا تو سرکار نے فرمایا کہ تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، 2 من کھجوریں اس کے بدلے میں دے کے آؤ اسے۔ میں اس کے بدلے میں کھجوریں دے کے آیا ہوں، لے کے آیا ہوں کھجوریں۔ اس نے کھجوریں رکھ لی، حضرت عمر فاروق کا بازو پکڑ لیا، بازو پکڑ کے کہتا ہے اَتَعْرِفُنِي یا عمر، عمر جانتا ہے میں ہوں کون؟ حضرت عمر کو کہنے لگا زید۔ اس نے ابھی تک حضرت عمر فاروق کو نہ اس کے نام کا پتہ ہے نہ اس کی شکل کا پتہ ہے، نام تو میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں نا کہ وہ زید تھا بندہ، وہ اس پہلی ملاقات تھی وہاں۔ اس نے کہا جانتے ہو میں ہوں کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں میں تو نہیں جانتا، دیکھا ہی پہلی بار ہے۔ اس نے کہا انا زید بن سونا، میں زید بن سونا ہوں۔ جو ہی نام سنا عمر فاروق کو کھٹکا، کہنے لگے وہ جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے تو وہ ہے؟ زید بن سونا یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا عمر فاروق کہنے لگا تو یہودیوں کا عالم ہے؟ اس نے کہا ہاں میں یہودیوں کا عالم ہوں، وہی زید بن سونا ہوں۔ عمر فاروق کہنے لگے تو عالم ہے، تو بتا جس طریقے سے تو نے محمد سے گفتگو کی وہ طریقہ تھا گفتگو کرنے کا؟ تو نے حضور سے جس انداز سے بات کی وہ بے ادبی نہیں تھی؟ اس نے کہا تھی، بے ادبی تھی، میں نے جان بوجھ کے کی تھی، میں نے جان بوجھ کے بے ادبی کی تھی۔ اس نے کہا کیوں کی تھی؟ عمر فاروق کہنے لگے کیوں کی تھی؟ اس نے کہا عمر اور میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہوں، میں نے محمد کے چہرے کو دیکھا، قد عرفت کل علامات النبوت فی وجہ رسول اللہ، میں نے دیکھا نبوت کی جتنی علامتیں میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی محمد کے چہرے میں ساری پوری ہو رہی۔ 2 نشانیاں رہ گئی تھیں، 2 نشانیاں رہ گئی تھیں، ساری اس کے چہرے میں پوری تھی، بس 2 نشانیاں تھیں۔ میں نے تورات میں پڑھا تھا آخری نبی جب آئے گا اس کی علامت یہ ہے یسبقو حلمہ جہلہ، اس کے غصے پر اس کی حلیمی غالب آ جائے گی۔ تورات میں لکھا تھا اسے غصہ آیا بھی تو وہ اتنا حلیم ہے، حلیمی غالب آ جائے گی۔ اور دوسری علامت تورات میں لکھی تھی آخری نبی کی علامت یہ ہے لا یزیدہ بالجہل بشدت الجہل الا حلما، اگر کوئی اس کو غصہ چڑھائے گا نا تو وہ آخری نبی کی حلیمی اور بڑھتی چلے جائے گی۔ جتنا اسے کوئی غصہ چڑھائے گا وہ اتنا ہی نرم مزاجی سے پیش آئے گا۔ میں نے ساری علامتیں دیکھ لی تھی، میں چیک کرنا چاہتا تھا کہ اگر محمد کو غصہ چڑھایا جائے پھر محمد کیا کرتے ہیں، پھر محمد کیا کرتے ہیں۔ عمر کہنے لگے پھر کیسا پایا؟ کہنے لگا کیسے کو جوڑ، او شہدوں کا میں تجھے گواہ بناتا ہوں، عمر میں تجھے گواہ بناتا ہوں، انی قد رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، اعلان کرتا ہوں آج سے میرا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، نبی محمد۔ میں اعلان کرتا ہوں، میں نے تو تورات میں پڑھا ہے محمد کو جتنا غصہ چڑھاؤ گے اس کی نرمی اور ٹھنڈک اتنی ہی بڑھتی چلے جائے گی۔ میں تو وہ علامت دیکھ رہا تھا سرکار دو عالم میں۔ اس نے کہا ساتھ ہی اس نے کہا عمر میں بڑا مالدار بندہ ہوں اور میں اب اعلان کرتا ہوں میرا آدھا مال محمد کی امت کے لیے وقف ہے، سب وہ تقسیم کریں، اب چل مجھے ذرا حضور کے پاس لے چل، جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے معافی بھی تو مانگنا چاہتا۔ ادھر سرکار دو عالم کی خدمت میں عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا زید بن سونا یہودی عالم ہاتھ پکڑا ہوا سرکار کی مجلس میں داخل ہوا، مصطفیٰ دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ سرکار کو کون سی خبریں نہیں تھی، مسکرا رہے تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی دور سے ابھی اندر داخل ہو رہا ہے اور وہی سے پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ کے سرکار دو عالم نے اسے قبول فرمایا ہے۔ یعنی سرکار کا طریقہ اور مزاج ہے کیا، جتنا کوئی غصہ چڑھائے اتنی سرکار کی حلیمی غالب آئے، آپ اتنی نرمی سے پیش آئے۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں، کوئی گور کے دیکھے تو صحیح، گور نہ تو دور ہے، بس ویسے ہی دیکھے
پھر ہمارا تیور بدل جاتے ہیں. میں تیرے باپ کا لے کے کھاتا ہوں ایسے دیکھ رہا ہے؟ کس طرح جرت ہوئی تجھے مجھے ایسے دیکھنے کی؟ ہم خدا بننے کے دعوے میں پڑے ہوئے ہیں، خدا بننے کے دعوے. محمد عربی کا طریقہ کہاں ہے؟ کس کو سکھایا تھا سرکار نے؟ کس کو سکھایا تھا؟ ساری دنیا پڑ گئی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے محمد کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. محمد جہانوں کے لیے رحمت، اور محمد کے امتی ایک دوسرے کے لیے زحمت، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرے. جہانوں کے لیے رحمت بننا تھا ہمیں سنت پوری کرنی تھی محمد عربی کی، جہانوں کے لیے رحمت بن کر، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے زحمت بن کے کھڑے ہوئے. صرف نظر ہے دوسرے کی غلطیوں پر، صرف نظر ہے دوسرے کے عیبوں پر، جان بوجھ کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لگ جائے پتہ اس میں یہ غلطی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں. چلو لگ جائے گا پتہ، اب پتہ لگے گا، مزہ آئے گا. ہم مزے لینے والے، چسکے لینے والے لوگ رہ گئے ہیں. ہماری کوئی وقت نہیں رہ گئی دنیا میں. کوئی بندہ کیلے کے چھلکے سے پھسل کر گرتا ہے، ہماری ہنسی چھوٹتی، ہم ہنستے ہیں. کسی کی گاڑی ٹکر کھائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہون لگ گئی پتہ. بڑا شوخا بنا پھرتا تھا. ہم دردی نہیں کرنا چاہتے ہم کسی کے ساتھ، ہم بس پتہ لگوانا چاہتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے کا. تجھے پتہ لگنا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں میلاد کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف نعرے ہی لگاتے رہے. میلاد کا مقصد یہ ہے جو پیغام محمد عربی دے کے گئے ہیں اس پہ ہمیں چلنا ہے، وہ طریقہ اپنانا ہے. ہمیں نرم بن جانا ہے، ہمیں محبت، شفقت، نرمی دینی ہے ایک دوسرے کو. خلوص، اخوت، پیار، چاہت، یہ بانٹنی ہے ہمیں. ہم میں سے شکل جو نظر آئے گی، جو روپ محمد کا اگر ہم میں سے نظر آئے گا، تو پہلی جھلک یہ ہوگی کہ کوئی کتنا نرم ہے اپنے بھائیوں کی خاطر. وہ اپنے بھائیوں کے لیے جتنا نرم ہے اتنا ہی محمد کا رنگ اس پہ چڑھا ہوا ہے. اور اگر وہ سخت ہے، چہرہ اکڑا ہوا، مسکرانا پسند نہیں. اور میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑے عالم کی بات کو بھی اس بات پر روکا تھا. اس نے کہا تھا محمد عربی کبھی مسکرائے نہیں. آپ فرماتے تھے لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو روتے زیادہ اور ہنستے کم. اور یہ کہہ کر اس نے کہا محمد ساری زندگی کبھی مسکرائے نہیں. تو میں نے اس کے بعد تقریر کی. میں نے کہا جناب تھوڑا سا غلطی ہو گئی ہے. محمد عربی ہنستے نہیں تھے کہہ کے لگا کے، لیکن زندگی ساری مسکرا کے ہی ملے ہیں ہر ایک کے ساتھ. سرکار کا تو تعارف ہی یہ ہے، کانا متبسما مفخما، جس سے ملے ہیں مسکرا کے ملے ہیں. ہمیں حکم دیا لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اور میرے مسلمان غلاموں، کسی نیکی کو معمولی نیکی نہ سمجھنا، خواہ تمہارا تمہارے بھائی سے مسکرا کے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی بڑی نیکی ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے. اور درس سرکار نے دیا تھا مسکرا کے ملنے کا. سرکار نے محبت بانٹنے کا درس دیا تھا. ہم نفرتیں بانٹ رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں ہم محمد عربی کے ماننے والے ہیں. ہمیں حضور کے دامن سے لپٹنا ہے، چمٹنا ہے. پھر بیماری آئے، مشکل آئے، تکلیف آئے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دعوت نہیں ہے، مگر یہ چیزیں اگر آ جائیں کسی پر تو دین پھر بھی محمد ہی کا غلبے والا ہے. ہم نے دین اپنے پر ہی رہنا ہے، کسی غیر مسلم کے قدموں کو جا کے ہاتھ نہیں لگانا. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ معاف کرے، میں بیماری طلب نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. حضور نے ہمیں یہی درس دیا ہے. لیکن اگر بیمار بھی ہو جائیں، تڑپ بھی جائیں، مر بھی جائیں، خدا کی قسم محمد عربی کا کوئی دشمن ہو، میں اس سے کبھی مدد مانگنے کے لیے نہیں جاؤں گا، اس سے پناہ مانگنے کے لیے نہیں جاؤں گا. خواہ اسے ایک مرتبہ اس کے پاس جانے سے ہی میری بیماری ٹھیک ہو جائے، میں نہیں جا سکتا اس کے پاس. کیوں جاؤں؟ میرے محمد عربی میرے آقا ہیں. بس اب آپ کے نام پر سے قربان ہے ہر شے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور آقا کے نام پہ جان اگر قربان کرنی ہے تو دشمنوں کے آگے جھک کے کرنی ہے. جن کے سامنے ہم سینہ تان کے کھڑے ہیں ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کے شفائیں نہ مانگو.
بڑی تکلیف ہے مجھے اس بات کی، بڑی تکلیف ہے، چھوٹی سی تکلیف نہیں ہے کہ ایک بندہ محض اس لیے عیسائی کے ہاتھوں پر بیعت کر رہا ہے، ایک مسلمان صرف اس لیے کہ اس نے دم کر کے اس کو شفا دے دی۔ کیا دین ہے تیرا یار؟ نہ ملے ہمیں شفا، نہیں چاہیے ایسی شفا جو شراب پی کر ہمیں ملنی ہے، ہمیں ایسی شفا نہیں چاہیے۔ ہم بیمار اچھے، مگر بڑا مسئلہ ہے۔ ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جا کے پوچھ ایوب اب ٹھیک ہو، خوشی محسوس ہوتی ہے، یا جن دنوں بیمار تھے ان دنوں زیادہ ٹھیک تھے تم؟ ایوب علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے وہ جن دنوں بیمار تھا نا تب بڑا ٹھیک تھا کام۔ پوچھا تب کیوں؟ اب تو تم ٹھیک ہو، شکر ادا کرو۔ کہنے لگے شکر تو ہے اس کا، لیکن جن دنوں میں بیمار تھا نا روز اللہ کا پیغام آتا تھا، ایوب کیا حال ہے تمہارا؟ ان دنوں رب مجھ سے حال پوچھا کرتا تھا، جب سے ٹھیک ہوا ہو اس نے حال ہی پوچھنا چھوڑ دیا ہے، اور جب اس نے پوچھنا نہیں ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ یار اس کو پتا ہو میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، مصیبت میں ہے مگر میرے نام پہ پہرا دے رہا ہے، کھڑا ہے میرے نام پہ۔ یہ ہے ہماری عزت، یہ ہے ہمیں طریقہ اپنے محمد عربی کا چاہیے، نہیں چاہیے کسی طریقے دوسرے کا۔ ہمیں ویسی ولایت نہیں چاہیے، ایسی درویشی نہیں چاہیے، لاکھ درویشیاں ہوں، شفائیں ہوں، ایسی ملنگیاں نہیں چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایسے ملنگ بڑے ہیں، محمد محمد کرتے جائیں گے، کسی اور کا نام نہیں لینا ہم نے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، دنیا سے مسلمان گئے۔ صرف ایک ہی اللہ جل شانہ ہمیں حضور سید عالم کے میلاد کی برکت عطا فرمائے اور کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔